अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे के बहुत ही खूबसूरत शहर यसाइम से एक बार फिर डॉक्टर शहला आपसे मुखातिब है। आज 13 फरवरी 2022 और इतवार का दिन है। यसाइम का दर्जा हरारत आज 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और बर्फ़बारी की नहीं बल्कि बारिश की उम्मीद है। वाह, बर्फ़ की बजाय आज पानी बरसेगा आसमान से। मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और आज नॉर्वे में मदर्स डे है। मेरा सबसे छोटा बेटा दावर हसन मेरे लिए बहुत खूबसूरत कार्ड बना कर लाया है अपने किंडरगार्टन से, और इस पर जो नॉर्वेजियन में लिखा है इसका मतलब है कि हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू, और ये कि अगर किसी के पास माँ है तो उससे किसी सुपर हीरो की ज़रूरत नहीं है। नॉर्वे में हर साल फरवरी के दूसरे संडे को मदर्स डे मनाया जाता है। तो आज के दिन नॉर्वे में मुकीम तमाम माँओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हैप्पी मदर्स डे। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारे लिए तो हर दिन ही मदर्स डे है, जैसा कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तो यहाँ तक फरमा दिया कि माँ बाप के सामने उफ़ भी ना करो। और हज़रत उवैस करनी से तो हम सब वाकिफ़ हैं। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि जब उन्हें मालूम हुआ कि ग़ज़वा उहद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक शहीद हो गया है तो उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ डाले, ये सोचते हुए कि खुदा जाने कौन सा दांत शहीद हुआ होगा। तो मोहब्बत का ये आलम था कि एक दांत के शहीद होने के बदले उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ दिए, लेकिन कभी मुलाकात करने वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर नहीं हो पाए, क्योंकि वो अपनी बूढ़ी वालदा की खिदमत किया करते थे। उनकी इस वालहाना मोहब्बत और माँ की खिदमत के सिले में अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बड़ा मुकाम दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया कि आप लोगों की अवैस करनी से मुलाकात होगी, तो जब उनसे मुलाकात हो तो उनसे कहना कि वो मेरी उम्मत के हक़ में दुआए खैर फ़रमाएँ। मुलाहिज़ा कीजिए हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ की खिदमत के सिले में मिलने वाले इस मुकाम को। ठीक है, हर मुल्क में अपने अपने औकात के मुताबिक मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के लिए हर डे ही मदर्स डे है। जिनकी माएँ हयात हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनकी माएँ इस दार फ़ानी से कूच कर चुकी हैं उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में ढांप ले, आमीन। माँ और उसके मुकाम के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूँगी तो सारा व्लॉग इसी में ख़त्म हो जाएगा। इसको फिर किसी दिन के लिए उठा रखते हैं और एक कोट के साथ इसको नट शेल में बंद करना चाहूँगी कि लाइफ डज़ नॉट कम विद द मैनुअल, लाइफ डज़ नॉट कम विद द मैनुअल, इट कम्स विद द मदर। जी हाँ, ज़िंदगी गुजारने के तमाम तौर तरीके हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। तो अब चलते हैं 1985 में अलिफ शहला के सिलसिले में, जहाँ सरगोदा की एक छोटी सी कॉलोनी में मैं अपने वालिदैन और छोटे भाई के साथ रहती थी। अब्बा जी के पास एक सुजुकी पिकअप वैन थी और उसके फ्रंट डोर्स पर ये इबारत लिखी हुई थी दोनों तरफ,
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کرۂ ارض پر اتنی بڑی طاقت بن کر سامنے آئے کہ دنیا کے تمام ممالک اپنے دکھ اور پریشانی کے دوران پاکستان سے مدد اور تعاون کے خواستگار ہوں۔ اور نیچے لکھا ہوا تھا پاکستان شکایات سیل، جس کو میں اس وقت سمجھتی تھی کہ یہ سیل ہے، جیسے کپڑوں کے اوپر کوئی سیل لگی ہوتی ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ابا جی نے یہ تو شکایات سیل لکھا ہوا ہے۔ اور اسی پک اپ کی باڈی کے اوپر یہ عبارت تحریر تھی: پہلی صدی کے مسلمانوں اور موجودہ دور کے مسلمانوں کے درمیان حائل مسافتوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کے ازلی اور ابدی دشمن شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آگاہ ہو کر ان کا سدباب کرنا ہی عین انسانیت کا فریضہ ہے۔ اس وقت اور آج بھی یہ دونوں عبارتیں مجھے زبانی یاد تھیں۔ تب مجھے شیطان کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب مجھے کچھ پتہ چل گیا ہے، جیسے جھوٹ، فریب، ریاکاری، نفرت، غصہ، منافقت، لالچ، مستقبل کا خوف، ماضی کے پچھتاوے، اللہ کی رحمت سے مایوسی، یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اور قرآن کے مطابق شیطان انسانوں کو ان کے برے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور آج کے انسان خصوصاً نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ کنفیوژن ہے، جو شیطان کے سب سے طاقتور چیلے دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کنفیوژن سے جنم لینے والے آئیڈینٹی کرائسس اور ذہنی انتشار کے نتیجے میں انسان غلط اور صحیح کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ خیر، اس پر آئندہ ولاگز میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے خیال میں شیطان کا سب سے خطرناک ہتھ کنڈا اور حربہ کیا ہے؟ کمنٹس میں لکھ کر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خیر، یہ تو وہ تحریریں تھیں جو میرے ابا جان نے اپنی گاڑی پر جلی حروف میں لکھوائی ہوئی تھیں، اور اسی گاڑی میں ہم لوگ سفر کرتے تھے۔ اماں اور ابا آگے والے کیبن میں بیٹھتے تھے، جبکہ میں اور میرا بھائی شہزاد دو پچھلی لمبی سیٹوں پر بیٹھنے کی بجائے اکثر لیٹ ہی جایا کرتے تھے۔ اگر کبھی گاؤں یا دادی ماں سے ملنے جاتے تو سارے راستے ہم دونوں گانے گاتے۔ ہمارا ایک بہت ہی فیوریٹ گانا تھا: کیا ہوا میرا دل ٹوٹا، یہ آنکھیں کھلی، کیا یہ سپنا تھا، ہاں یہ سپنا تھا۔ اس وقت میں اور میرا بھائی دونوں ہی اپنے آپ کو نازیہ حسن اور زہیب حسن کے سچے جانشین سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ میری عادت یہ بھی تھی کہ ہر گزرتے ٹرک کے پیچھے عبارتیں اور شعر پڑھتے ہوئے جانا ہے: ہارن دو رستہ لو، تو لنگ جا ساڈی خیرے، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اور ایک دفعہ ہم نے ایک ٹرک پر لکھا ہوا پڑھ لیا: ٹرک ہے پہاڑوں کا شہزادہ۔ یقین کیجئے ساری سرگودا فیصل آباد روڈ پر ہم لوگ یہی اونچا اونچا بولتے رہے، دونوں کورس میں: ٹرک ہے پہاڑوں کا شہزادہ، ٹرک ہے پہاڑوں کا شہزادہ، جب تک ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں گئے۔ ہمارا یہ کورس جاری و ساری رہا۔ اگلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے والدین تک ہماری آواز نہیں جاتی تھی، اس لیے ہم دونوں بے خوف و خطر اونچی آواز میں یہ سب کچھ گاتے اور بولتے رہتے تھے۔ شاعری کے ساتھ میرا پہلا تعارف شاید انہی ٹرکوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ٹرکوں کی جو شاعری تھی: اور صنم بے وفا کے ساتھ دل میں تیر اور آنکھ میں سے ٹپکتا ہوا آنسو، اس کی بڑی بڑی تصویریں ٹرک کے پیچھے بنی ہوتی تھیں۔ جب میں ناروے آئی تو پاکستانی ہیریٹیج میں جو چیز سب سے نمایاں مجھے دیکھنے میں ملی وہ پاکستانی سجا سنورا ٹرک کا ماڈل تھا۔ یقین کیجئے بیرون ملک پاکستانی ٹرک کا ماڈل آپ کو نشانی کے طور پر ہر میوزیم میں ملے گا، اتنے مشہور ہیں پاکستان کے ٹرک۔ خیر،
اور پل 11، وہاں پر تو پاکستان کا سب سے بڑا پتھروں کا کاروبار ہے، جہاں سے پورے پاکستان میں پتھر سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس لیے سرگودا فیصل آباد روڈ پر آپ کو جتنے ٹرک نظر آئیں گے وہ شاید باقی سارے پاکستان میں نہ ملیں۔ اس لیے ٹرکوں کی شاعری اور آرٹ کے جو نمونے میں نے اور میرے بھائی نے اپنی سرگودا بی 6260 سوزوکی پک اپ میں بیٹھ کر دیکھے ہیں، وہ شاید ہی کبھی اور دیکھے ہوں۔ ٹرکوں پر لکھی شاعری کے علاوہ مجھے ہر دکان کے شٹر پر لکھی ہوئی عبارتیں اور تمام اشتہارات پڑھنے کی بھی بہت زیادہ عادت تھی۔ شاید ہی کوئی شٹر یا ہورڈنگ یا اشتہار ایسا ہوتا جو میری نظروں سے بچ سکتا تھا۔ مجھے اردو لکھنے سے جتنی نفرت تھی، پڑھنے سے اتنی ہی محبت تھی۔ اسی زمانے میں اگر کبھی اماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں گھر میں جھاڑو وغیرہ دینے لگتی تو صفائی کے دوران جہاں کوئی کاغذ، اخبار کا ٹکڑا، کوئی لفافہ، پوڑی، کچھ بھی ملتا، جھاڑو ادھر ہی چھوڑ کر وہ کاغذ پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اتنی دیر میں ہوا چلتی اور جو گند اکٹھا کیا ہوتا تھا وہ پھر بکھر جاتا۔ یوں صفائی کا کام تقریباً آدھے دن پر پھیل جاتا تھا۔ بھلا ایسی صفائی کسی نے کیا کروانی تھی؟ خیر، اوپر سے مجھے شدید قسم کی ڈسٹ الرجی تھی۔ جیسے ہی جھاڑو ہاتھ میں پکڑتی چھینکوں کا دورہ پڑ جاتا، اور چھینکوں کا تو آج بھی یہ عالم ہے کہ 36 سے کم نہیں آتی۔ میں کہتی ہوں کہ کوئی یاد کر رہا ہے تو شامی جی مجھے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل یاد کر رہی ہے تمہیں بیماری، ایسا کرو کہ 2 پیراسٹ کھاؤ فوراً۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ناروے میں ڈسٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ورنہ میرا تو چھینکے مار مار کے برا حال ہو جاتا۔ اور سرگودا میں جس گھر میں میں رہتی تھی اس کی تو چھتیں بھی کچی مٹی والی تھیں۔ جیسے ہی آندھی آتی تو نہ صرف یہ کہ اپنی چھت سے مٹی نیچے آتی، بلکہ باہر چوک جو کہ پورے محلے کا فلتھ ڈیپو بنا ہوا تھا، وہاں سے شاپرز اور کاغذ بھی اڑ اڑ کے گھر میں آ جاتے۔ اور جس دن ہم سب مل کر صحن اور برآمدہ دھوتے تھے، اس دن تو آندھی کو ضرور ہی آنا ہوتا تھا۔ یہاں پر مجھے ہمارے ایک فیملی فرینڈ بابے فلکے کی بیوی یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ جس دن میں نہا لوں اس دن آندھی آ جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں موٹر یا ٹینکی نہیں تھی پانی کے لیے، صرف ایک نلکا اور زمین پر لیٹی ہوئی سرکاری پانی کی ٹوٹی تھی جس میں کبھی کبھی پانی آتا تھا، ہر وقت نہیں۔ پانی والا پلاسٹک کا پائپ تھا جو ہم اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر نلکے کی ٹوٹی میں ڈال دیتے اور ہاتھ سے ٹوٹی کے منہ کو بند کر دیتے اور دائیں ہاتھ سے نلکا چلاتے تھے تو یوں پانی پائپ میں آ جاتا۔ ایک بندہ نلکا چلاتا، اماں جھاڑو سے صفائی کرتی اور ایک بندہ ساتھ ساتھ وائپر سے خشک کرتا جاتا۔ کبھی کبھار پائپ کو پانی سے بھری بالٹی میں رکھ کر دوسرے سرے سے سانس اندر کی طرف کھینچتے تو ایٹماسفیرک پریشر کی وجہ سے پانی پائپ میں آنے لگتا اور یہ بالٹی نلکے کے نیچے رکھ کر اوپر سے نلکا چلاتے جاتے۔ اس وقت مجھے ایٹماسفیرک پریشر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اتنا تو ہم لوگ دیکھ ہی چکے تھے کہ اس طریقے سے پانی سیڑھیوں تک بھی چلا جاتا تھا۔ بعد میں کیمیکل انجینئرنگ میں اسٹائکیومیٹری پڑھنے کے دوران پتہ چلا کہ ایٹماسفیرک پریشر تو بڑی چیز ہے، 33.89 فٹ تک کے واٹر کالم کو سسٹین کر سکتا ہے، اور گھر کی تو چھت کی اونچائی زیادہ سے زیادہ 14 فٹ تھی۔ تو اکثر جب ہم لوگوں نے پانی پائپ کے ذریعے سیڑھیوں تک پہنچانا ہوتا تو پائپ کو نلکے کی ٹوٹی میں رکھنے کی بجائے کھلی بالٹی میں رکھتے اور سک کر کے ویکیوم پیدا کرتے، پھر پانی پائپ میں چلتا رہتا کافی ہائٹ تک۔ اس طرح ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی پہلے ایجاد کر لی تھی، لیکن اس کی سائنس کا پتہ کافی بعد میں چلا تھا۔ اور اسی طرح ہم لوگ پلاسٹک کی چھوٹی بالٹی یا ڈول میں پانی بھر کے بازوؤں کو زور زور سے گول گھماتے، لیکن پانی بالٹی سے باہر نہ گرتا، حالانکہ گھمانے کے دوران بالٹی بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی تھی۔ یوں ہم نے کرٹیکل سپیڈ کا بھی پتہ چلا لیا تھا،
یہ الگ بات ہے کہ پڑھا اس کے بارے میں بہت بعد میں جا کر، خاص طور پر کرٹیکل سپیڈ آف بال مل۔ یہاں یہ یاد رہے کہ یہ بالٹی گھمانے والا جو کام تھا یہ بڑی مہارت کا تھا۔ ذرا سی سپیڈ کم ہونے کی صورت میں بالٹی کا سارا پانی آپ کے سر پہ گر جاتا تھا۔ پانی کے کھیل میں تو ہم دونوں بہن بھائی بہت زیادہ ماہر تھے۔ ہم لوگ ایک کھیل اور بھی کھیلتے تھے، صحن میں پانی کی نکاسی بند کر کے اس میں ڈھیر سارا پانی اکٹھا کر کے تالاب بناتے اور پھر مچھلیوں کی طرح اس میں تیرتے تھے۔ اماں بھی کچھ نہیں کہتی تھی کہ چلو بچے کھیل رہے ہیں، اور اس نہانے کے چکر میں صحن کی صفائی بھی ہو جاتی۔ اسی صحن میں میں اور میرا بھائی کرکٹ بھی کھیلتے تھے۔ بھائی لڑکا تھا اس لیے مجھ سے بہتر تھا کھیلنے میں۔ جب وہ بالنگ کراتا تو میں اس سے ریکویسٹ کرتی کہ پلیز وٹا بال نہ کرانا بلکہ ٹھپے والی کروانا۔ اگر تو وہ اچھے موڈ میں ہوتا تو ٹھپے والی بالنگ کرا دیتا تو میں 2-4 چوکے چھکے لگا لیتی۔ چوکا صحن کی آخری دیوار تک ہوتا تھا اور چھکا چھت پر، اور چھت سے پار ہو کے گلی میں گیند جانے کی صورت میں سزا کے طور پر جبری آؤٹ ہونا پڑتا تھا۔ اگر وہ غصے میں ہوتا تو سیدھی وٹا بال میرے پاؤں میں مارتا، میرا بلہ ہوا میں اور بال وکٹوں میں، جو اکثر 2 اینٹیں یا کرسی ہوا کرتی تھی۔ لڑکوں کی طاقت کا اندازہ مجھے اس وقت ہی ہو چکا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن میں کیا کرتی، میرے پاس کھیلنے کے لیے بھائی ہی تھا۔ اور پھر جب ہماری لڑائی ہو جاتی تو اماں کچھ بھی سنے بغیر بانس والا جھاڑو اٹھاتی اور بھائی باہر بھاگ جاتا اور میری جھاڑو سے خوب پٹائی ہوتی۔ بڑا ہونے کی وجہ سے بڑی سزا بھی مجھے ہی ملتی۔ لڑائی میں زبان کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن ہاتھا پائی والی لڑائی مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ لیکن بھائی تو لڑکا تھا، اس کا ایک مکہ کمر میں پڑتا تو کمر وہیں دوہری ہو جاتی۔ کبھی زیادہ غصے میں آتا تو 1-2 بار اس نے میرے بال بھی پکڑ لیے۔ اس پر میں نے بڑا احتجاج کیا اور شور مچایا، لیکن ایسا صرف 1-8 بار ہی ہوا۔ اس کے بعد بال پکڑنے والی لڑائی نہیں ہوئی۔ زبانی لڑائیاں تو اس وقت تک چلتی رہیں جب تک میں پڑھنے کے لیے لاہور نہیں چلی گئی۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف لڑتے ہی تھے، پیار بھی بہت تھا۔ وہ میرے لیے کہانیاں خرید کر لاتا، دکان سے کھانے کی چیزیں لا کر دیتا، لیکن اندر اپنا کمیشن رکھ کے۔ اور ایک اور بات جو مجھے بہت ہی یاد ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت تک ہمارے گھر میں فلش سسٹم نہیں تھا اور لیٹرین اوپر چھت پر تھی۔ میں نے جب واش روم جانا ہوتا تو پہلے بھائی کو کہتی کہ میرے لیے پانی کا لوٹا بھر کے چھت پر رکھ کے آئے۔ وہ کہتا کہ ٹھیک ہے، لیکن 15 کہانیاں سنانی پڑیں گی۔ میں کہتی نہیں 2، وہ کہتا 10، میں کہتی 3، وہ کہتا 6، میں کہتی 4، اور یوں 5 کہانیوں میں سودا طے پا جاتا۔ وہ لوٹا بھر کے رکھا تھا، میں ملکہ رانی کی طرح اپنا کام کرتی اور پھر واپس آ کے بدلے میں اس کو کہانیاں سناتی۔ اس کی ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ کہانی ہر بار نئی ہونی چاہیے۔ میں 1-2 کہانیاں تو واقعی وہ سناتی جو میں نے نئی پڑھی ہوتی تھیں، اور باقی 3 اپنے پاس سے بنانا پڑتی تھیں۔ تو اس کی یہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں کہ اے تو میں پہلے بھی سنی ہے، اے نویں نہیں، اور دوسری یہ کہ اے تے اپنے کو نہ بڑھائیے۔ تو بڑی مشکل سے وہ 5 کہانیاں پوری ہوتی۔ لوٹا بھرنے کی اس مشقت میں میرے پاس اس کے لیے کافی سودے بازی کے آپشنز تھے۔ کبھی کبھی 54 یا 58 میں بھی سودا طے پا جاتا، اور کبھی کبھی کندھوں پر بٹھا کر صحن کے 8-10 چکروں میں بھی بات طے ہو جاتی، اور کبھی کبھی لالے کے دہی بھلے کی آدھی پلیٹ جو ہم شیئر کرتے، یا پھر پٹھا منڈی سے کریم والا گولا جو گھر آتے آتے ہی تقریباً پگھل جاتا تھا۔ تو میرے پیارے بھائی کے ساتھ میری لڑائیوں اور سودے بازیوں کا یہ سلسلہ میری FSC تک چلتا رہا۔ ہاں، نوعیت بدلتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ، اور پھر جب میں لاہور UET چلی گئی
تو ہم دونوں ہی کافی سیانے ہو چکے تھے اور میری غیر موجودگی نے اس کے دل کو بہت اداس کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی، اور اماں کے جانے کے بعد تو اس نے ویسے ہی مجھے ماں کا درجہ دے دیا ہے، تو پھر لڑائی کس بات کی۔ خیر، بھائی کے ساتھ لڑائیوں، بحثوں اور محبتوں کا یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا۔ اب کچھ باتیں وظیفے کے امتحان کی۔ تو ہم لوگ اپنی ٹیچر کے ساتھ صبح سویرے اس دن پائلٹ اسکول پہنچ گئے۔ ضلع بھر بلکہ پوری ڈویژن سے بچیاں وہاں پر موجود تھیں۔ کمروں کی بجائے باہر لان میں ہی لائنوں میں ہم سب کو بٹھا دیا گیا۔ سب سے پہلے ریاضی کا پرچہ تھا۔ میرا کافی بہتر ہو گیا تھا۔ ان دنوں میں عبارتی سوال حل کرنے کی بڑی ماسٹر تھی۔ پرچہ ختم ہونے کے بعد کوئی 2 گھنٹے کی بریک تھی۔ اس دوران میں تمام پرچے چیک کیے گئے اور نتیجے کا اعلان ہوا۔ کامیاب ہونے والوں نے اگلے پرچوں میں بیٹھنا تھا اور ناکام ہونے والوں نے واپس لوٹ جانا تھا۔ ہم دونوں، میں اور میری سہیلی کافسین، اس میں پاس ہو گئے تھے، اس لیے بریک کے بعد باقی پرچوں کے لیے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا پرچہ، اردو، اسلامیات، معاشرتی علوم اور سائنس۔ سوالات مجھے شاید سارے ہی آتے تھے، لیکن ایک تو میری اردو کی لکھائی اتنی گندی، اوپر سے بہت ہی سلو بھی، میرا کوئی بھی پرچہ پورا حل نہیں ہو پایا، اور اتنے سارے پرچے اکٹھے دینا بہت مشکل تھا۔ آخر میں بالکل تھک چکی تھی۔ مجھے اپنا نتیجہ معلوم تھا، لیکن کم از کم یہ اعزاز تو حاصل ہوا کہ میں وظیفے کے امتحان میں شریک ہوئی تھی، اور میں نے پہلی بار ہی وظیفے کا نام سنا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ملے گا کس کو اور کیسے۔ خیر، جو بھی رزلٹ آیا، پاس ہو گئے تھے ہم لوگ، لیکن وظیفہ نہیں ملا۔ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ وظیفے کا امتحان پاس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اسکول کا امتحان دیا تھا یا نہیں، لیکن ہم 14 بلاک کے پرائمری اسکول سے 5ویں کلاس پاس کر کے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے تھے۔ اس کے بعد پرائمری پاس ہونے کے بعد ہائی اسکول میں جانا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے گھر کے قریب ترین تو 2 بلاک کا اسکول تھا، لیکن وہ عین شہر کے درمیان میں اور بہت ہی رش والے علاقے میں تھا، اس لیے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پائلٹ اسکول اور جامعہ اسکول تھے، وہ بھی اماں کو پسند نہیں تھے۔ میری خالہ جان کی دونوں بیٹیاں باجی آسمہ اور آپی 27 بلاک کے اسکول سے پڑھی تھیں، بلکہ بچپن میں باجی آسمہ کے ساتھ ان کی 10ویں کی پارٹی میں 27 بلاک کے اسکول بھی جا چکی تھی۔ باجی نے ایک ڈرامے میں بھی حصہ لیا تھا، اور اس کا ایک ڈائلاگ مجھے یاد ہے، مولوی صاحب ساری کھیر چوئی کھا گئی ہے، جبکہ کھائی انہوں نے خود تھی اور نام چوئی کا لگا دیا تھا، اور مولوی صاحب بیچارے اپنی شکل لے کے دیکھتے رہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے ہمسائے میں خالہ زے کی دونوں بیٹیاں بھی ادھر سے ہی پڑھی تھیں، اور سامنے خالہ رشیدہ کی دونوں بیٹیاں نون اور پے بھی 27 بلاک میں ہی پڑھتی تھیں، اور میری اماں کی ایک اور سہیلی خالہ زینب تھی، ان کی بیٹی بھی 27 بلاک کے اسکول میں ہی پڑھتی تھی۔ تو یوں سارے ووٹ 27 بلاک کے حق میں تھے، جبکہ میری کلاس کی زیادہ تر لڑکیاں 2 بلاک کے اسکول میں جا رہی تھیں۔ میں نے اپنی سہیلی کافسین کو 27 بلاک کے اسکول میں جانے کے لیے منا لیا تھا۔ اسکول میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ دینا لازمی تھا۔ ہم دونوں مقررہ دن وہ ٹیسٹ دینے کے لیے گئے۔ کیا ہوا، کون کون سے پرچے ہوئے اور نتیجہ کیا نکلا، یہ سب اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں اختتام کی طرف۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناروے والی ماؤں کو ایک بار پھر مدرز ڈے کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔